Bismillahirrahmanirrahim. Now we'll move on to the second part of this series of lectures, staffing. We were discussing, and in the initial part we discussed recruitment, its importance, process. In the second part we'll discuss selection. The objectives of this lecture would be to give you the concept of selection, then we'll discuss the advantages of selection, and we'll briefly review the selection process. उसमें ये जो चीज़ें शामिल हैं उसमें एडवर्टाइजिंग होती है पोस्ट की, उसके बाद सीट ऑफ एप्लीकेशन है, देन स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन है, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टेस्ट है, देन इंटरव्यूज़ कंडक्टेड और रेफरेंसेस चेक किए जाते हैं, देयर इज़ मेडिकल एग्जामिनेशन एंड then the final selection takes place, and at the end we'll discuss what is the difference between recruitment and selection. Now selection is the process of picking or choosing the right candidate who is most suitable for a vacant position in an organization. In other words, selection can be explained as the process of interviewing the candidates and evaluating their qualities which are required for a specific job, and then choosing the best candidate for the position. इस सारी चीज़ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है पिकिंग और चूजिंग द राइट कैंडिडेट, राइट. यानी यहीं से आपको इस प्रोसेस का आइडिया हो जाना चाहिए कि इसमें जो एक एनवायरनमेंट कंपटीशन की क्रिएट होती है रिक्रूटमेंट के अंदर, वो एनवायरनमेंट यहाँ पर उस तरह एज सच अप्लाई नहीं होती, और इसमें इसका प्रोसेस इस किस्म का है, आगे जाके आप पढ़ेंगे कि इसमें जो बेहतरीन कैंडिडेट है वही इसमें रह जाता है, एट द एंड वही बंदा रह जाता है जो कि बेस्ट सूटेबल होता है किसी भी वेकेंट पोजीशन के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. जो प्रोसेस रिक्रूटमेंट का था, मोर एंड लेस सिलेक्शन का भी वही प्रोसेस है, थोड़े से डिफरेंस के साथ है, और वो डिफरेंस अभी आप वाज़े हो जाएगा आप पर. बट इसमें जो मेन एलिमेंट है वो पिकिंग का है, पिकिंग और चूजिंग ऑफ द राइट कैंडिडेट. इसके एडवांटेजेस क्या हैं, सिलेक्शन के क्या फ़वाइद हैं. अ गुड सिलेक्शन प्रोसेस कंटेन्स द फॉलोइंग एडवांटेजेस. It is more inclined towards the quality candidates. जैसे मैंने कहा कि इसमें सिलेक्शन जो है वो इसलिए होती है कि उसमें जो सबसे बेहतरीन आदमी है किसी भी पोस्ट के लिए उसको ले लिया जाए. Then it helps avoiding biasing while hiring the candidate. चूँकि कैंडिडेट जो है वो अपनी उन प्रोफेशनल और पर्सनल ट्रेड्स और क्वालिटीज़ की वजह से आ रहा होता है जो उसको उसकी सिलेक्शन में हेल्पफुल होती हैं, इसलिए इसमें बाइसनेस जो है और किसी कैंडिडेट को बाइस होकर देखना ये पॉसिबल नहीं रहता. यानी वो अपने मेरिट्स को चूँकि उसके मेरिट्स के मुताबिक आ रहा होता है, अगर वो क्वालिफ़िकेशन के हवाले से है या स्किल के हवाले से है या एक्सपीरियंस के हवाले से है, तो वो उस सारी चीज़ों से फ़िल्टर आउट हो के वो आ रहा होता है, तो वो उन मेयारात पर पूरा उतरेगा तब वो आगे जा सकेगा. यानी कोई चाहे कि मैं किसी ऐसे कैंडिडेट को आगे कर दूं कि जो उन मेयारात पर पूरा उतर रहा हो, तो ये पॉसिबल नहीं होता. It helps eliminate the candidates who are lacking in knowledge, ability and proficiency. वो कैंडिडेट जो किसी रिक्वायर्ड पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड नॉलेज है और उसकी जो स्किल्स और सलाहियत और काबिलियत है और जो उसकी एफिशिएंसी प्रोफिशिएंसी है, अगर वो उसमें मौजूद नहीं है तो वो किसी न किसी स्टेज के ऊपर खुद ही एलिमिनेट हो जाएगा, उस प्रोसेस का हिस्सा नहीं रहेगा. Then it provides a guideline to evaluate the candidates for further through strict verification and reference checking. इस प्रोसेस के दौरान रेफरेंसेस भी यूज़ होते हैं. यानी जब कोई कैंडिडेट सिलेक्ट हो रहा होता है तो उसको कहा जाता है कि आप अपने कुछ रेफरेंसेस भी दें. वो रेफरेंसेस जो है वो सेम प्रोफेशन से भी हो सकते हैं, किसी और प्रोफेशन से भी हो सकते हैं, लेकिन उन रेफरेंसेस का भी कोई म्यार मुकर्रर होता है
جب یہ سلیکٹ ہوتا ہے کینڈیڈیٹ تو وہ ریفرنسز بھی چیک ہوتے ہیں اور وہ ریفرنسز ویریفائی کرتے ہیں اس کینڈیڈیٹ کے جو ایبلٹیز، اس کی کوالٹیز، اس کے ایکسپیرینس، ایکسپرٹیز جو ہیں اس سے بھی ویریفائی کیے جاتی ہیں. Then it helps in comparing the different candidates in terms of their capabilities, knowledge, skill, experience, work attitude, etc. So this is self-explanatory. Further, the advantage is that it reduces the absenteeism and turnover among employees. سلیکشن والا جو کام ہے یہ نارملی ایسی آرگنائزیشنز میں کیا جاتا ہے جہاں پہ امپلائمنٹ جو ہے وہ لانگ ٹرم ہوتی ہے. لانگ ٹرم امپلائمنٹ اٹ سیلف ایک اپنے اندر خصوصیت رکھتی ہے کہ وہ ایبسنٹیزم اور ٹرن اوور جو ہے اس کو ڈسکریج کرتی ہے. ایبسنٹیزم کا کیا مطلب ہے کہ ہر دوسرے دن تیسرے دن کسی نہ کسی بہانے سے اپنی جاب سے چھٹی لے لینا. ٹرن اوور کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک آرگنائزیشن سے دوسری آرگنائزیشن میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر بار بار اپنی امپلائمنٹ کو شفٹ کرتے ہیں. یعنی آج آپ ایک آرگنائزیشن کے ممبر ہیں اور کل کسی دوسری آرگنائزیشن کے ممبر ہیں. سلیکشن کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ انشور کر دیتا ہے اس چیز کو کہ یہ ایلیمنٹس جو ہیں ایبسنٹیزم کا اور ٹرن اوور کا یہ ریڈیوس ہو جائیں. Then proper selection and placement of personnel goes a long way towards building a stable workforce. ابھی میں نے کہا جیسے کہ یہ کیونکہ سلیکشن ایک ایسا پروسیس ہے کہ جس میں لانگ ٹرم کے لیے لوگ ایسوسیٹ ہوتے ہیں کسی آرگنائزیشن کے ساتھ، تو اس وجہ سے ایسے لوگ جو کہ اپنی ورتھ بنانا چاہتے ہیں اور دیر تک کسی جگہ پہ کام کرنا چاہتے ہیں، کیریئر اورینٹڈ جابس کرنا چاہتے ہیں، وہ اس پروسیس سے گزر کر آگے آتے ہیں. جب وہ اس پروسیس سے گزر کر آگے آتے ہیں تو آرگنائزیشنز جو ہیں وہ بھی اپنے لیے ایک اسٹیبل ورک فورس جو ہے وہ بنا لیتی ہیں، ایسے لوگ جو ان کے ساتھ زیادہ دیر تک ساتھ چلتے ہیں. Then it ensures the organization loyalty of the employees. وہی بات ہے کہ بھئی ایسے لوگ جو کسی آرگنائزیشن کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ دیر تک آرگنائزیشن لائلٹی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ ایک آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہوں اور آپ اسی آرگنائزیشن کے ساتھ اپنا کیریئر جو ہے وہ ایسوسیٹ کر دیں اور فار لائف ٹائم میں بھی آپ اسی کے ساتھ چلیں اور سوئچ اوور نہ کریں، یعنی ٹرن اوور نہ کریں، کسی اور آرگنائزیشن میں جائیں. تو سلیکشن کا جو پروسیس ہے وہ اٹ سیلف ایسا ہے کہ یہ انشور کرتا ہے کہ کوئی بندہ جب سلیکٹ ہو کے آتا ہے تو وہ کمٹمنٹ کے ساتھ آتا ہے. وہ پرفارمنس کمٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے، وہ اس کی کیریئر کے حوالے سے اس کی اپنی کمٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے، اس لیے وہ پھر لائل ہوتا ہے وہ اس آرگنائزیشن کے لیے. اس کی ایک کلاسیکل ایگزامپل جو ہے سلیکشن کے حوالے سے یہ مطلب جو فورسز کی جو نوکری ہوتی ہے، یہ اس کا اگر آپ ذہن میں لائیں تو اس کا جو پروسیجر ہے وہ ایسا ہے کہ بھی اس میں یہ ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں جو ابھی ہم نے ڈسکس کی ہیں نا، یہ ساری چیزیں اس میں کور ہو جاتی ہیں کہ بھی اس میں کوالٹی کینڈیڈیٹس آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بائسنس نہیں ہوتی ہے اور یہ ایسے لوگ جن کے اندر کچھ صلاحیت نہیں ہوتی جو کہ ریکوائرڈ ہے فورسز کو، اگر وہ آ رہے ہوں تو وہ کسی نہ کسی سٹیج پہ ریڈیوس ہو جاتے ہیں، ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں اس پروسیس سے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح ریفرنس ویریفیکیشنز بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر اس میں جو امپلائیز ہیں جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہے اس میں ان کے نالج، اسکل، ایکسپیرینس وغیرہ جو ہے اس کو بھی کمپیئر کیا جا سکتا ہے. پھر اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو لوگ آرمی سے ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں، فورسز سے ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں، ان کے ہاں ایک اسپیسیفک طریقہ کار ہے چھٹی لینے کا اور وہ ٹرن اوور بھی نہیں کرتے، کسی دوسری آرگنائزیشن میں نہیں جاتے. اسی طرح ان کی سلیکشن اور پلیسمنٹ کا جو ہے وہ ایک خاص طریقہ کار ہے اور جب اس طریقہ کار سے گزر لیتے ہیں تو وہ فورسز کا ایک سٹیبل ورک فورس بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے وہ لائل ہوتے ہیں اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ. تو یہ جسٹ ایک ایگزامپل تھی آپ کے ذہن میں یہ کانسیپٹ واضح کرنے کے لیے کہ سلیکشن جو ہے اس کے اپنے کچھ فوائد ہیں، کچھ ایڈوانٹیجز ہیں. اینڈ فورسز آر دی کلاسیکل ایگزامپل آف سلیکشن. پھر سلیکشن کا پروسیس کیا ہے؟ سلیکشن میں اسی طریقے سے جیسے ریکروٹمنٹ میں ہوتا ہے، کچھ ایڈورٹیزمنٹ دی جاتی ہے کسی نہ کسی
ڈیلی میں دے دی جاتی ہے، کسی جرنل میں، کسی اخبار میں، پرنٹ میڈیا میں یا الیکٹرانک میڈیا میں ایڈورٹائز کر دیا جاتا ہے پوسٹ کو. اس پوسٹ کو پڑھنے کے بعد پھر اپلیکیشنز ریسیو ہوتی ہیں. دین ان اپلیکیشنز کی پھر اسکریننگ ہوتی ہے کہ ان میں سے کن کن کو کال لیٹرز ایشو کرنے ہیں فار فردر پروسیس، اور جن کو پھر کال لیٹرز ایشو ہوتے ہیں یا ای میلز پہ انٹیمیٹ کیا جاتا ہے یا میسیجز کے ذریعے بتا دیا جاتا ہے، پھر وہ ایک ٹیسٹ سے گزرتے ہیں. جب وہ ٹیسٹ کوالیفائی کر لیتے ہیں دین دے گو فار انٹرویوز، اور انٹرویوز میں بھی اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر جو ریفرنسز انہوں نے دیے ہوئے ہوتے ہیں وہ ریفرنسز چیک ہوتے ہیں. ریفرنسز چیک ہونے کے بعد پھر وہ میڈیکلی کوالیفائی کرتے ہیں فار دیٹ پوسٹ اور فار دیٹ جاب. دین ان کی فائنل سلیکشن کا مرحلہ جو ہے وہ آتا ہے. تو دس از پروسیس آف سلیکشن. اور اس سلیکشن میں جو پہلے 3 سٹیجز ہیں نا، یہ ایڈورٹیزمنٹ والا اور ریسیٹ آف اپلیکیشن والا اور اسکریننگ والا، یہ جو 3 سٹیجز ہیں، اس میں جو انسوٹیبل کینڈیڈیٹس ہیں دے آر سائڈ لائنڈ. ٹھیک ہے، وہ جو اس معیار پر جو کہ اس ایڈورٹیزمنٹ میں دے دیا گیا ہوا ہے، اگر وہ اس کو کوالیفائی نہیں کر رہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ان لوگوں کو اسکرین آؤٹ کر دیا جاتا ہے، ان کو سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے. دے آر کنسیڈرڈ ایز ریجیکٹڈ. اور باقی جو لوگ رہ جاتے ہیں ان کا پھر فردر پروسیس جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. اس میں سب سے آگے جو ہے دین اٹ از امپلائمنٹ انٹرویو. اب امپلائمنٹ انٹرویو کیا ہے؟ امپلائمنٹ انٹرویو میں ظاہر ہے کہ یہ 1-to-1 سیشن ہے آف دی پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ود انٹرویور. وہ انٹرویور جو ہے وہ ایک بھی ہو سکتا ہے اور بورڈ بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اس انٹرویو میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کینڈیڈیٹ کی جو پرسنل اپیئرنس ہے اور اس کے اندر جو کوالٹیز ہیں اور اس نے اس ویکنٹ پوزیشن کے لیے اپنی جو ٹریٹس بتائے ہوئے ہیں اس کے حوالے سے بات ہوتی ہے. اس کے سکلز کو پرکھا جاتا ہے، اس کی کمیونیکیشن سکلز کو پرکھا جاتا ہے. اگر وہ کسی مینیجریل پوسٹ کے لیے ہے تو اس چیز کو دیکھا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں 1-to-1 سیشن جو ہے اس میں وہ انٹرویو جو ہے وہ ڈسکور کر لیتا ہے اس کی کوالٹیز کو، تاکہ وہ فائنل ڈیسیژن جو ہے وہ لیا جا سکے. اس کے بعد ہے چیکنگ ریفرنسز. اب انٹرویو میں بھی ایک جو کینڈیڈیٹ ہے وہ کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد اس نے جو ریفرنسز دیے ہوئے ہیں ان سے ویریفائی کیا جاتا ہے کہ بھئی جو انٹرویوئی ہے یا جو کینڈیڈیٹ ہے اس نے جو ریفرنسز دیے ہوئے ہیں اور وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اس کا کنڈکٹ، اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کا بیہیویئر، اس کی کمیونیکیشن سکلز، اس کا پروفیشنل لیول اس کا اور اس کا کمیونیکیشن لیول، یہ ساری چیزیں جو بھی جو بھی ریفرنس اس نے دیا ہوتا ہے وہ کانفیڈینشیلی آرگنائزیشن جو ہے وہ اس کو لیٹر لکھتی ہے یا ای میل کرتی ہے اور کانفیڈینشیلی اس سے وہ اس کا جواب دیتی ہے، جو نارملی پازیٹیو ہی ہوتا ہے. یعنی جب بھی آپ کسی کا ریفرنس کوٹ کرتے ہیں تو اس کو بتا دیتے ہیں کہ جناب میں نے فلان جگہ اپلائی کیا ہوا ہے، میں نے آج وہ ایز اے ریفرنس رکھا ہوا ہے تو آپ دھیان دیجیے گا. تو وہ جب ان کو کانفیڈینشیل لیٹر آتا ہے تو وہ کانفیڈینشیل لیٹر کینڈیڈیٹ کو دکھا بھی دیتے ہیں کہ جناب یہ آپ کا لیٹر ہوا. دس از نارمل پریکٹس ان انڈسٹریز، یہ ہو جاتا ہے. لیکن بکس میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ریفرنس چیکنگ جو ہے اٹ از ون آف دا سلیکشن پروسیس، اور اس سلیکشن پروسیس میں اس کی امپورٹنس ہے. اور اس کی امپورٹنس اگر تو کانفیڈینشیلٹی جو ہے وہ برقرار رہے تو دین اٹ از ریئلی امپورٹنٹ کہ آپ کے پاس ایک ان بائسڈ اوپینین آنی چاہیے کہ کسی آدمی نے اگر آپ کا ریفرنس کوٹ کیا ہے تو آپ ان بائسڈ اوپینین اس کے بارے میں دیں کہ اس نے جو دعویٰ کیا ہے اپنی اسکل، ایکسپیرینس اور ساری چیزوں کے بارے میں وہ واقعی صحیح ہے یا نہیں. سو ریفرنس چیکنگ از ون آف دی پروسیس فار دی one of the element in the selection process. Then جب وہ اس ریفرنس سے بھی گزر گیا، اس کی ریفرنس ویریفیکیشن بھی ہوگی، پھر اس کے بعد وہ میڈیکل ایگزامینیشن he will undergo through a medical examination جس میں اس کا مینٹل اور فزیکل فٹنس جو ہے for that relevant post وہ چیک کی جاتی ہے. اب تو تقریباً یہ ہر بڑی آرگنائزیشن میں، ہر اچھی انڈسٹری کے اندر یہ مسٹ کر دیا گیا ہے، ایون ان پرائیویٹ سیکٹر، کہ جب آپ کو ہائر کیا جاتا ہے تو آرگنائزیشنز جو ہیں وہ انشور کرتی ہیں
کہ آپ میڈیکلی ٹھیک ہیں اور آپ کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بھی اس پہ ہے کہ بھی آپ وہ اسپیسیفک جاب جو ہے وہ پرفارم کر سکیں. ایون ان بینکس اب پہلے یہ نہیں ہوتا تھا لیکن اب یہ کر دیا گیا ہے کہ جب کوئی ہم آفیسر لیول پر بھی جب کوئی سلیکشن کرتے ہیں تو ہم اس کو ضرور میڈیکل ٹیسٹ اور میڈیکل ایگزامینیشن اس کا کنڈکٹ کرواتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ وہ اگر اس کے مطلب اس میں جتنی بھی ایک اسکیننگ ہو سکتی ہے اس کی فزیکل حوالے سے یا اس کے ذہنی حوالے سے وہ ہم کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم ایک فٹ کینڈیڈیٹ کو لے رہے ہیں کسی بھی جو پوسٹ اپ کمنگ ہے اس کے لیے. فائنل سیکشن ہو جاتی ہے. اس کے بعد جب یہ سارا کچھ کمپلیٹ ہو گیا تو پھر بندے کو اپوائنٹمنٹ لیٹر ایشو ہو جاتا ہے اینڈ ہی از فائنلی سلیکٹڈ. So this was the process of selection. We'll talk a bit about the difference between the recruitment and selection. عام طور پر یہ دونوں ٹرمز جو ہیں وہ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتی ہیں. یعنی جو عام زندگی ہے اس میں ہم ریکروٹمنٹ اور سلیکشن کے درمیان کوئی خاص ڈفرینس جو ہے وہ نہیں سمجھتے. ٹیکنیکلی تھوڑا سا ڈفرینس ہے کہ ریکروٹمنٹ از اے پروسیس آف آئیڈینٹیفائنگ اینڈ میکنگ دی پوٹینشیل کینڈیڈیٹس ٹو اپلائی فار دا جاب. ریکروٹمنٹ از اے پروسیس آف آئیڈینٹیفائنگ اینڈ میکنگ دا پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ٹو اپلائی فار دا جاب. کہ آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں لوگوں کو اور پھر ان کو انکریج کرتے ہیں ٹو اپلائی فار سرٹن جاب. سلیکشن از اے پروسیس آف چوزنگ دا رائٹ کینڈیڈیٹس فار دا ویکینٹ پوزیشن. سلیکشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بیسٹ کینڈیڈیٹ کو لیتے ہیں. یعنی انسٹیڈ آف انکریجنگ مینی ٹو اپلائی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو بیسٹ پاسبل کینڈیڈیٹ ہے فار سرٹن پوزیشن آپ اس کو ہائر کرتے ہیں. ریکروٹمنٹ از کالڈ ایز اے پازیٹیو پروسیس with its approach of attracting as many candidates as possible for the vacant job. دوسری طرف کیا ہے کہ selection is called as a negative process with its elimination or rejection approach of as many candidates as possible for identifying the right candidate for a position. کہ ریکروٹمنٹ میں کیا ہے کہ جو کینڈیڈیچر ہے جتنا وہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. یعنی اس میں ایلیمینیشن کا جو ایلیمنٹ ہے وہ نہیں ہے اور وہ ایک پول کسا کریٹ ہو جاتا ہے اور اس میں سے آپ لوگوں کو جو ہے وہ ویکینٹ پوزیشنز کے لیے ہائر کرتے ہیں. بٹ سلیکشن میں کیا ہوتا ہے اس کو اس لیے نیگیٹو پروسیس کہا جاتا ہے کہ اس میں ایلیمینیشن یا ریجیکشن کا ایلیمنٹ جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ چلتا ہے. یعنی مختلف سٹیجز سے جب کوئی کینڈیڈیٹ گزرتا ہے تو وہ اگر کسی سٹیج پر کوالیفائی نہیں کر پایا یعنی کہیں اس کا لیٹ سے کہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوا ہو سکتا ہے وہ اس میں کوالیفائی نہ کر پایا ہو, وہ کہیں اس کا میڈیکل ایگزامینیشن ہوا ہو سکتا ہے وہ اس میں کوالیفائی نہ کر پایا ہو, جب انٹرویو کا مرحلہ آیا کہیں اس پہ کوالیفائی نہ کر پایا ہو, تو وہ کینڈیڈیٹ ہی ٹاپ تک پہنچتا ہے جو ان سارے مراحل سے کامیابی کے ساتھ گزرتا ہے. جبکہ ریکروٹمنٹ میں کیا ہے کہ سارے کینڈیڈیٹس اینڈ تک چلے جاتے ہیں اور پھر فائنلی اس میں سے کوئی سلیکشن ہوتی ہے. دین ریکروٹمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ابھی میں نے کہا کہ ریکروٹمنٹ کینڈیڈیٹ ریمینس ان کمپٹیشن ٹل اینڈ اینڈ ان سلیکشن کینڈیڈیٹ میں بی اسکرینڈ آؤٹ ایٹ اے ویری انیشیل اسٹیج. کسی بھی مرحلے پر ایک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ آؤٹ ہو سکتا ہے ان دا پروسیس آف سلیکشن, وائل ان دا پروسیس آف ریکروٹمنٹ وہ اینڈ تک اس پروسیس کا حصہ رہتا ہے. ریکروٹمنٹ ایمس ٹو کریٹ اے لارج پول آف ایپلیکنٹس فار دی جابس ان دی آرگنائزیشن. ایک پول بن جاتا ہے اور اس پول میں سے جو ہے نا لوگوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے. جبکہ سلیکشن میں کیا ہوتا ہے کہ اٹ ایمس ایٹ ایلیمینیٹنگ انسوٹیبل کینڈیڈیٹس اینڈ انشورنگ موسٹ کمپیٹنٹ پیپل فار دا جاب. کہ وہ لوگ جو معیارات پر پورے نہیں رہے ہوتے اور اسٹینڈرڈس کو کوالیفائی نہیں کر رہے ہوتے یہ انشور کر لیتے ہیں کہ ان کو پہلے ہی جو ہے نا وہ سائڈ لائن کر دیا جائے اور ایسے ہی لوگوں کو آگے لایا جائے کہ جو اس جاب کے بہت زیادہ اہل ہوں, کمپیٹنٹ ہوں. Then recruitment is relatively a simple process as the candidates are required to fill the prescribed form and deposit it with the employer. But the selection is a complex process where the candidate has to pass through a number of stages before the offer of a job. ریکروٹمنٹ میں یہ ہے کہ بھئی آپ نے ایک یعنی یو آر پارٹ آف دا پروسیس اور ایٹ دا اینڈ آپ اس کا اگر آپ کامیاب ہو گئے تو آپ ایک جسٹ ایک فارم بھریں گے اور اس کے بعد اس کا حصہ بن جائیں گے آرگنائزیشن کا. لیکن سلیکشن میں کیا ہے کہ ایون اف یو ہیو بیکم دا پارٹ آف آرگنائزیشن اس کے بعد بھی انکوائریاں جاری رہتی ہیں, اس کے بعد بھی جو ہے مطلب کہ جیسے گورنمنٹ آرگنائزیشنز میں ہوتا ہے اگر آپ کسی ایسی آرگنائزیشن میں چلے گئے جو کلاسیفائڈ کام کرتی ہے تو اس میں آپ سلیکشن
ہونے کے بعد بھی انڈر آبزرویشن رہتے ہیں. سلیکشن سے پہلے بھی آپ کے بارے میں ایسی انکوائریز ہوتی ہیں کہ اس میں کسی سٹیج پہ بھی کسی بھی وجہ سے آپ کو اس ریس سے جو ہے وہ آؤٹ کر دیا جا سکتا ہے. تو یہ کچھ ایسے لائن ڈفرینسز ہیں بٹوین ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن. بٹ آئی ہوپ کہ اوور آل کانسیپٹ جو ہے وہ آپ کو اس کا سمجھ میں آ گیا ہوگا, اور جو اسٹافنگ اور کی ایکٹیویٹی ہے اس میں جو ریکروٹمنٹ اور سلیکشن کے ایلیمنٹس ہیں اوور آل ان کا کانسیپٹ بھی واضح ہوگا, اور ایٹ دا اینڈ ہم نے جو ان کے ڈفرینسز پڑھے ہیں اس سے بھی آپ کو کچھ چیز واضح ہوئی ہوگی. اینڈ آئی ہوپ کہ انشاءاللہ یو ہیو گاٹ دا کانسیپٹ, اور اگر اس میں کچھ آپ کے کوشچنز ہوں گے, کیوریز ہوں گے, تو ڈیفینیٹلی ول ایڈریس آل دیٹ. تھینک یو ویری مچ. اسٹے بلیسڈ. السلام علیکم.